बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक्सप्रेस न्यूज़ ने यह रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल के बाहर हतमी तौर पर एहतजाजी कैंप लगाने का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में अब एक मीटिंग होना बाकी है जिसमें इसकी जुजियात तय की जाएंगी, तफसीलात तय की जाएंगी कि कब लगाना है और उसका तरीकाकार क्या होगा, वो किस नौयत का होगा, अडयाला जेल से बाग के बाहर कितने फासले पर लगाया जाएगा। तो ये चीजें तय होना बाकी हैं, लेकिन उसूली फैसला हो गया है कि एहतजाजी कैंप अडयाला के बाहर लगाया जाएगा। अब अगर ये फैसला हो गया है और एक्सप्रेस न्यूज ने जिस तरह से रिपोर्ट किया है तो फिर जाहिर है ये एक बड़ी खबर है। पिछले दिनों रिपोर्ट हुआ था कि इमरान खान ने अपनी क़यादत को कहा है कि आप अडयाला के बाहर कैंप लगाएं और एहतजाज करें, और वो उन्होंने इस सूरत में कहा था कि अगर आपको रसाई नहीं मिलती, आप इमरान खान से मुलाकात नहीं कर पा रहे, आपको आने नहीं दिया जाता, तो आपको यहां पर एहतजाजी कैंप लगाना चाहिए। यानी आप यहां पर आए बैठे हैं और आकर आप अंदर नहीं आ पा रहे तो यहां कैंप लगाएं, यहां पर एहतजाज करें, तो एक्टिविटी तो करें। लेकिन सलमान राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं हुई थी, इमरान खान ने तो बस किसी और पैराए में यह बात की थी और फिर मेरी उनसे अलग से 10 मिनट की जो मीटिंग हुई है उसमें हमारी मामला तय पा गए थे। यानी उन्होंने इशारा यह दिया कि मैंने इमरान खान को फिर समझा दिया था कि अडयाला के बाहर कैंप लगाना मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता, और ये वो चीजें तो मैंने उनको राम कर लिया था। लेकिन अब बहरहाल पीटीआई ने यह फैसला किया है कि वो ये कैंप लगाएंगे। तो अगर ये फैसला हो गया है, जैसे कि अगर एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है, मैंने अपने सोर्सेज से चेक नहीं किया वैसे, लेकिन अगर ये फैसला इस खबर के मुताबिक हो गया है तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर अब मेरा ख्याल है कि पीटीआई को इसके तैयारी के साथ एक अच्छा तगड़ा कैंप लगाना चाहिए। ये वैसा भूख हड़ताली कैंप ना हो जो पार्लियामेंट के बाहर लगाया गया था, 2-4 दिन लगा, वो दोपहर लंच से लेकर डिनर तक का भूख हड़ताली कैंप था, वो उसमें कभी कोई आके बैठ जाता था, कभी नहीं बैठता था, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कैंप खत्म हो गया। वो 4-6 दिन कोई खबरों में रहा और फिर बात खत्म हो गई। देखिए इमरान खान के साथ हो क्या रहा है। इमरान खान को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। अभी तो इमरान खान के वकालतनामे साइन नहीं हो रहे। वकालतनामे से मुराद ये है कि जब आपने किसी अपना मुकदमा, किसी की पटिशन दायर करनी है, कोई अपना वकील मुकर्रर करना है, तो वकील आकर इमरान खान से दस्तखत कराएगा, वकालतनामा साइन कराएगा, जो अदालत में पेश किया जाता है। किसी भी केस के आगाज से पहले पेश किया जाता है और कहा जाता है कि जनाब मैं उनका वकील हूं, ये मेरा वकालतनामा है, ये उनके दस्तखत मौजूद है। तो वकालतनामे पर दस्तखत होना जरूरी है। आज सूरत हाल यह है कि वकालतनामे पर दस्तखत भी नहीं हो पा रहे। अब देखिए इमरान खान, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि उनको अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या हुआ, उनकी कोई 8 मुकदमे थे, 9 मई के 8 पर्चे थे, जिसमें एटीसी ने, इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान के जो जमानत थी वो खारिज कर दी ताकि उन्हें मजीद जेल में रखा जा सके, कैद रखा जा सके। तो इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 8 मुकदमात में इमरान खान की जब जमानत कैंसिल कर दी तो जाहिर है अल्टीमेटली लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया गया। लाहौर हाईकोर्ट से जब रुजू किया गया तो लाहौर हाईकोर्ट ने इस पर इब्तदाई तौर पर 2 एतराजात लगा दिए। छोटे छोटे एतराजात थे। एक एतराज ये था कि 8 में से 2 FIRs ऐसी हैं जिसकी अटेस्टेड कॉपीज नहीं लगाई गई, वो लगा दी गई, एतराज खत्म हो गया। दूसरा एतराज ये था कि जो वकालतनामा सलमान सफदर ने जमा कराया है, इस वकालतनामे में इमरान खान के दस्तखत तो हैं, अंगूठे का निशान नहीं है, यह एतराज लगा दिया गया। तो सलमान सफदर ने अदालत से कहा कि जी अगर अदालत मुतमईन है, ये उनके दस्तखत और ये उन्हीं के दस्तखत हैं, अगर वो इससे मुतमईन है तो ठीक है, वरना हम दोबारा इमरान खान के पास चले जाते हैं और इमरान खान के पास जाकर अंगूठे का निशान भी लगवा लाते हैं ताकि अदालत का ये एतराज दूर हो जाए। बहरहाल वो एतराज दूर हो गया। एतराज दूर होने के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने ये जो FIRs के इखराज का ये जो जमानतों के इखराज का मामला था, 8 मुकदमात में, 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों के खारिज होने का मामला था, ये जस्टिस आलिया नीलम ने अपने पास लगा लिया। साथ में एक यानी 2 रुकनी बेंच था, तो साथ में फारूक हैदर साहब का बेंच बन गया। तो जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस आलिया नीलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच अपने पास ये केस मुकर्रर कर लिया। ये बात है 13 जनवरी की। अब 13 मार्च आने को है, 2 महीने हो गए, ये केस समाअत के लिए फिक्स ही नहीं हो सका। सुभान अल्लाह, आप कहिए ना। अब जस्टिस आलिया नीलम को ऐसे ही तो नहीं मुकर्रर किया ना, तीसरे नंबर से उठाकर नीचे से लाकर आपको आलिया नीलम को अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट बनाया है तो ऐसे ही तो नहीं बनाया था तारड़ साहब ने ना। तारड़ साहब के तमाद पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट पूरा उतर रही है
اور محترمہ نے کیا کیا ہے کہ 13 جنوری سے لے کر اب تک عمران خان کی یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. اب جب آپ کی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات بھی عدالتوں سے آپ کو نا انصاف مل رہا ہو تو پھر کیمپ تو لگانا ہی چاہیے. اور دیکھیے یہ پاکستان میں یہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے ہتھ کنڈے پہلے استعمال ہو چکے ہیں اور ایسے حالات میں ہو چکے ہیں جب پاکستان نے بہت نقصان بھی اٹھایا ہے لیکن تاریخ سے سیکھا کچھ نہیں ہے. مثلا شیخ مجیب الرحمان پر ایک اگرتلا سازش کے نام سے کیس بنایا گیا تھا. اگرتلا سازش کیس کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں. اب یہ کیس ان پر بنایا گیا، اس میں ان کو گرفتار کیا گیا، تو ان کا مقدمہ سننے کے لیے پنجاب سے ایک جج بھیجا گیا اور پنجاب ہی سے ایک وکیل بھیجا گیا. کہاں؟ بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان، ڈھاکہ. یعنی پنجاب کا جج جا کے وہاں مقدمہ سنے گا اور پنجاب سے جا کے جو ہے وہ وکیل سنے گا. تو کیا ہونا تھا پھر؟ شیخ مجیب کو کہاں سے انصاف ملنا تھا؟ یعنی جیسے آج جج اپنے گھر کے ڈھونڈ کے لگائے جاتے ہیں تاکہ سیاسی مخالفین پر جو ہے وہ ان کو انصاف کی کوئی امید ہی نہ رہے، تو یہ شیخ مجیب کے ساتھ ہوا. تو جب شیخ مجیب سے پھر وکلاء اجرا کے دوران نام پوچھتے تھے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو وہ کہتے تھے بنگلہ بندو. باپ کا نام کیا ہے تو جواب دیتے تھے بنگلہ دیش. شیخ مجیب الرحمان کہتے تھے کہ میرا نام بنگلہ بندو ہے اور میرے باپ کا نام بنگلہ دیش ہے. یہ پھر وہ عدالت میں کھڑے ہو کر یہ جملے وہ کہا کرتے تھے. الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک رائٹر نے بڑا خوبصورت جملہ اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے سچویشن کو لکھا تھا، مجھے یاد ہے. ایک رائٹر نے لکھا تھا، اس نے کہا کہ جوں شیخ مجیب، یہ جملہ یاد رکھیے گا جو میں اب کہہ رہا ہوں، اور عمران خان کی رہائی کو بھی ذہن میں رکھیے گا. اس نے لکھا کہ جوں شیخ مجیب کی رہائی دور جاتی رہی، بنگلہ دیش کا قیام نزدیک آتا گیا. جوں شیخ مجیب کی رہائی دور ہوتی گئی تو بنگلہ دیش کا قیام نزدیک ہوتا گیا. اب عمران خان کی رہائی آلریڈی لیٹ ہو چکی ہے، اور جو نفرت اس حوالے سے عدالتوں کے لیے اور سسٹم کے لیے خیبر پختونخوا میں موجود ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں نے پچھلے دنوں بھی یہ جملہ کہا تو کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا میری ویڈیو کے نیچے کہ آپ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں، آپ پنجاب میں دیکھیں کہ کیا لوگوں کا حال ہے اور کیا جذبات ہیں. تو تاریخ سے پھر ہم نے کیا سیکھا ہے؟ شیخ مجیب کے واقعے سے، بنگلہ دیش کے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس وقت بھی یہ کرتے تھے جیسے اب ہم نمبر گیم کھیلتے ہیں. جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ جی یہ مخصوص نشستیں نہیں دینی، یہ نمبر نہیں کرنا، فلاں کو ریسورسز نہیں دینے، بلوچستان کے ریسورسز روک لو، یہاں خیبر پختونخوا کے وسائل روک لو. تو یہ سارا کچھ ہم آلریڈی پہلے بھی کرتے رہے. ہم نے 1 یونٹ بنا دیا، مثلا پورے مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا تھا تاکہ وہ بنگلہ دیش کے مشرقی پاکستان کے مقابلے میں ایک اکثریت رکھنے والا یونٹ بن جائے اور وسائل کی تقسیم اسی طرح سے کر دی جائے. تو ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، سارے صوبے ختم کر کے 1 یونٹ بنا دیا گیا. یہ سارے تجربے بھی کیے گئے. تو جناب یہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. ابھی میں ایک پیپلز پارٹی کے رہنما کا ایک جملہ سن رہا تھا، کہنے کو یہی سادہ سا جملہ ہے اور بڑے تمتراک سے وہ یہ کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کو یہ سسٹم، یہ جمہوریت، یہ پارلیمنٹ پسند نہیں ہے تو استعفے دے دیں اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دیں. پیپلز پارٹی نے کہا، یہ نون لیگ کہتی تو میں مان لیتا. پیپلز پارٹی نے بڑے آسانی سے کہہ دیا. آپ سوچیں گے کہ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے، اور واقعی حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. ابھی ایک تو یہ ہے نا کہ یہ ابھی پیپلز جب پی ٹی آئی نے غلطی کی تھی 2 صوبوں میں جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ کے اور آئین پہ بھروسہ کیا، یعنی پی ٹی آئی کی غلطی آئین پہ بھروسہ کرنا تھا. انہیں لگتا تھا کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے، لیکن چونکہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، وہاں کی مرضی کی اپنی حکومتیں قائم کر کے سال تک وہ حکومتیں چلتی رہی. تو پیپلز پارٹی کا میں کیوں حوالہ دے رہا ہوں؟ پیپلز پارٹی نے جب یہ کہا کہ بھائی الیکشن کرا دیں، اسمبلیاں توڑ دیں اور ریزائن کر دیں، باہر آ جائیں، تو پیپلز پارٹی کی یہ پرانی روش رہی ہے. مثلا میں ایک پیپلز پارٹی ہی کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں محمد حنیف رامے، مشہور شخصیت رہے ہیں. میں ان کی کتاب میں ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ
مسٹر بھٹو کے عہد میں بلوچستان کی نمائندہ حکومت کو بلا جواز معطل کر دیا گیا. بھٹو صاحب کی جب حکومت تھی, بلوچستان کی نمائندہ حکومت کو یعنی منتخب حکومت کو بلا جواز معطل کر دیا گیا. اس پر احتجاج کرتے ہوئے صوبہ سرحد کے نمائندہ حکومت نے آج خود استعفیٰ دے دیا. اس وقت میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو یہ عوامی نیشنل عوامی پارٹی ہوا کرتی تھی, اور اس کے سربراہ جو تھے وہ ولی خان تھے. تو ولی خان اس وقت حکومت میں تھے, انہوں نے اپنی حکومت توڑ دی احتجاجاً, بطور احتجاج اپنی حکومت کے. بلوچستان کی حکومت کیوں ختم کی؟ انہوں نے اپنی حکومت ختم کر دی. اب دو صوبوں میں حکومتیں چلی گئیں. کیا کیا مسٹر بھٹو نے؟ ان دونوں صوبوں میں ضمنی انتخابات کی جادوئی چھڑی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کروایا اور وہاں اپنی پارٹی کی حکومتیں قائم کر دیں. بلوچستان میں بھی اور سرحد میں بھی, خیبر پختونخوا جو اب ہے, اس وقت سرحد ہوا کرتا تھا, تو وہاں دونوں صوبوں میں اپنی حکومتیں بھٹو صاحب نے قائم کر دیں. کیسے؟ وہ ایک جادوئی چھڑی انہوں نے گھمائی اور اپنی حکومتیں قائم کر دیں. یعنی پہلے آپ نے بلوچستان کی حکومت توڑی, اس کے احتجاج کے طور پر خیبر پختونخوا میں اپنی سرحد میں اپنی حکومت توڑ دی گئی ANP کی جانب سے یا نیشنل عوامی پارٹی کی جانب سے. جب وہ توڑ دی تو دونوں میں ایک جعلی انتخابات کرا کے بھٹو صاحب نے دونوں میں اپنی حکومتیں قائم کر لی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس ساری کارروائی میں پنجابی نوکر شاہی کو اعلی کار کے طور پر استعمال کیا گیا, کیونکہ پنجاب اس وقت بھٹو صاحب کی طاقت کا مرکز تھا, سندھ نہیں تھا, پنجاب ان کی طاقت کا مرکز تھا. تو بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی سے آپ یہی توقع کریں گے نا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی توڑ دیں اسمبلیاں, باہر آ جائیں. کیا کرے گی پیپلز پارٹی؟ جعلی انتخابات کرا کے وہاں پر اپنی حکومت بنا لے گی. جیسے ابھی جب یہ چھوڑ کے گئے تھے اسمبلیاں, قومی اسمبلی سے چھوڑ کر گئے تھے, تو 10 حلقوں میں کر کے انہوں نے انتخابات کرانا شروع کیا اور راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا تھا. تو پیپلز پارٹی کا یہ کانفیڈنس, اور بڑا جمہوری بنتی ہے نا پیپلز پارٹی. آپ کو یاد ہے, جو اس زمانے کے لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب نے 1977 کے الیکشن میں لاڑکانہ سے ان کے مقابلے میں جماعت اسلامی کے جان محمد عباسی کھڑے ہوئے. جماعت اسلامی کے وہ وائس پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے, نائب صدر ہوا کرتے تھے. تو جو جان محمد عباسی تھے, جنہوں نے بھٹو صاحب کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی جسارت کی, ان کو اغوا کر لیا گیا, غائب کرا دیا گیا. جان محمد عباسی الیکشن سے اگلے دن بازیاب ہوئے, الیکشن سے پہلے انہیں اٹھا لیا گیا. یہ بھٹو صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والے کے ساتھ ہوا. آج ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ جی یہ جو محترمہ آسما بھٹو صاحبہ, الیکشن سے 2 دن پہلے ہی ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے. اب مد مقابل جو امیدوار ہے اس کے کاغذات مسترد کرا کے, اور وہ ابھی اپیل میں گیا ہوا ہے ہائی کورٹ میں. ہو سکتا ہے اس کے حق میں اپیل آ جاتی, لیکن الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دیا. تو یہ بلا مقابلہ منتخب ہونے کی جو روایت ہے, یہ بھٹو صاحب کے زمانے سے چلی آ رہی ہے پیپلز پارٹی میں. اس میں کوئی حیران ہونے کی بات نہیں ہے. اور اب بھٹو صاحب کے مقابلے میں جان عباسی صاحب نے جیتنا نہیں تھا, لیکن بھٹو صاحب کو یہ خبر سوار تھا کہ میں نے بلا مقابلہ جیتنا ہے, اور انہوں نے اپنے مد مقابل جماعت اسلامی کو امیدوار کو اغوا کرا دیا. تردید کرے پیپلز پارٹی اس بات کی. تو یہ جو آمرانہ طرز سیاست ہے یہ بھٹو صاحب کے زمانے سے. اور بھٹو صاحب سے بڑا سیاسی یا جمہوری ڈکٹیٹر کون تھا, اس پر کبھی پھر بات کریں گے کہ وہ کس قسم کے ڈکٹیٹر تھے بھٹو صاحب. لیکن یہ پیپلز پارٹی کے رہنما کے اس جملے سے کہ بھائی ریزائن کر دے پی ٹی آئی اگر ان کو پسند نہیں ہے, تو ریزائن جب کیا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں, تو پھر کیا ہوا تھا یہ حنیف رامے صاحب نے اس بارے میں آلریڈی لکھا ہوا ہے. تو یہ جناب ہو رہا ہے. اچھا, حافظ حمداللہ صاحب نے, بس میں کنکلوڈ کرتا ہوں 2 چیزیں چھوٹی چھوٹی ڈسکس کر کے. حافظ حمداللہ صاحب نے آج کہا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہماری سیاست ایک سیٹ کی سیاست نہیں ہے, یعنی ہمارا ایک حلقے کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی ان سے پوچھا گیا کہ علی امین گنڈا پور کی آپ چاہتے ہیں کہ وزارت اعلیٰ ختم کی جائے. انہوں نے کہا نہیں ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے, ہم ایک سیٹ کی سیاست تھوڑی کر رہے ہیں, ہم ایک حلقے کی سیاست, ہم تو قومی ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. اور تو بھائی بتائیں پھر منافقت ختم کرتے ہوئے کہ آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں. اگر آپ نہیں چاہتے علی امین گنڈا پور کی حکومت کا خاتمہ یا ان کی وزارت اعلیٰ کا خاتمہ, آپ چاہتے ہیں ان کو ریپلیس کیا جائے کسی اور سے, کیونکہ وہ مولانا فضل الرحمان کو ہرا کے آئے ہیں. اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں بھائی, آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی بتائی نہیں رہی, بس اسد کیسر کو بتا دیا ہے.
اب چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ بھائی آپ یہ مانگ رہے ہیں، ایک تو سربراہی مانگ رہے ہیں، دوسرا آپ جو ہے وہ علی مین گنڈا پور کی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ان کی سیٹ کا. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہو. بھائی نہیں چاہتے تو پھر کیا چاہتے ہو؟ بتائیں، کھل کر آئیں، اپنے ریٹرن رکھ دیں. ریٹرن نہیں رکھنا، پریس کانفرنس میں بتا دیں، زبان نہیں بتا دیں، یا جو ہے وہ جھوٹ بولنے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مولانا فضل الرحمان بھی جو سیاست کر رہے ہیں وہ کوئی جمہوری اور اصول پسندی کی سیاست نہیں کر رہا ہے. آخری بات یہ ہے کہ آج خواتین کا عالمی دن تھا. وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ خواتین کو قومی دھارے میں لائے بغیر یہ ملک پاکستان عظیم ملک نہیں بن سکتا. خواتین کو مرکزی دھارے میں لائے بغیر، یعنی بات کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کہ خواتین کے ساتھ پچھلے 2 سال میں کیا سلوک کیا گیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس کر جو غیر سیاسی خواتین ہیں ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. صاحبزادہ حامد رضا کی بہن ایک غیر سیاسی خاتون ہے، ان کو عدالت کے کٹہرے میں آج بھی وہ روزانہ پیشی کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. کیا کیا گیا ان کے ساتھ؟ اور وہ آن عباس کے کمرے میں جب گھسا گیا تو اس کی جو اہلیہ ہے وہ تو غیر سیاسی ہے، اور اس کے آپ نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا. کیا وہ خاتون نہیں تھی؟ مریم نواز کا دروازہ توڑا گیا تھا تو بڑا شور مچا، آن عباس بپی کا دروازہ توڑا گیا تو کوئی شور نہیں مچا. اور یہ جو کئی ایسی خواتین، ریحانہ ڈار کیا خاتون نہیں تھیں؟ کیا قصور کیا تھا ریحانہ ڈار نے؟ ریحانہ ڈار تو 9 مئی کے کسی احتجاج میں شامل نہیں تھی، کیوں اس کے گھر پہ چھاپے مارے جاتے رہے؟ کیوں اس کا گریبان پھاڑا گیا؟ کیا یہ ساری خواتین نہیں تھیں؟ اور یہ کیا عالیہ حمزہ خاتون نہیں ہے؟ اور کیا جب زین قریشی کی اہلیہ کو اٹھا کر لے گئے تھے محض اس لیے کہ زین قریشی سے آپ کو ووٹ چاہیے تھا، تو کیا زین قریشی کی اہلیہ غیر سیاسی خاتون ہوتے ہوئے خاتون نہیں تھے؟ تو یہ جو جملے ہیں یہ بہتر ہے کہ آپ اٹھا کر اپنے منہ پر ماریے. جو آپ جملے کہتے ہیں کہ جی خواتین کو قومی دھارے میں لانا ہے، کون سا قومی دھارا بھائی؟ قومی دھارا جو ہے اس میں خواتین کی عزت کو پامال کیا گیا. کیا آپ بھول گئے ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب کو یاد نہیں ہے؟ تو بس یہ باتیں ہیں، ان باتوں کے کیا کہنے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.